जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूं। आज जो बड़ी खबर ब्रेक हुई इंटरनेशनल लेवल पे, सबको उसने एक तरह का वो कर दिया, हैरान और परेशान कर दिया है कि कुछ सोच नहीं रहा था चेंजेस जो हैं इस तरीके के आएंगे। वो शाम में हमने देखा है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, ये हाफिज़ बशार अल असद, तो उनको टॉपल कर दिया जो वहाँ पे रेबल जो हैं। और वो इस वक्त उनके बारे में मुख्तलिफ या मुतज़ाद उनके बारे में ख़बरें आ रही हैं। कोई कहते हैं फ़रार हो गए, कोई कहते हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया, जहाज़ पे उनको जाते देखा गया है। कुछ कह रहे हैं शायद रशिया ने उनको वहाँ पनाह दी है। ऑलरेडी उनके बच्चे और फैमिलीज़ के हवाले से कहा जा रहा था कि वो तो कुछ दिन पहले उनको वहाँ से निकाल लिया गया, तो निकाल के वहाँ पर उनको वो ले गए थे, उसमें रशियंस ले गए थे, क्योंकि रशिया के साथ उनका एक पुराना अलाइंस चल रहा था। बल्कि कुछ अर्सा पहले जब वहाँ पे हमने देखा था कि एक खाना जंगी हुई थी, तो उस वक्त भी इन्होंने ही, ये जाग रशियंस ने इनको इनको रेस्क्यू किया था, और जो इनके मुखालफिन थे उन पर बम्बारमेंट करके उनको पसपा किया था। और जिससे लगता था कि हाफिज़ बशर अल असद जो हैं, इनकी ग्रिप दोबारा कायम हो गई। 14 साल का इनका पीरियड बताया जा रहा है। इससे पहले इनकी फैमिली के, इनके वाले साहब जो हैं वो तकरीबन 40-50 साल से इनकी फैमिली का रूल चला आ रहा था। सो उसका जो इम्पेक्ट है वो ये बात हो रही। बाकी वहाँ खत्े में जो कुछ हो रहा है, कौन कौन सी फोर्सेस थी, ये कौन से यहाँ पे फैक्टर्स थे, कौन से ग्रुप्स थे, और इस दफ़ा ईरानियन या ये जो हैं, अगर रशियन जो हैं उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया, वो इनको ये बचाने के लिए क्यों नहीं किया। सो देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ईरान को पीछे किया जा रहा है। ईरान ने खुद अपने आप को रीट्रीट किया। शायद ईरान जो अब इस नतीजे पर पहुँच गया कि जो उन्होंने स्ट्रेच कर लिया था अपने आप को, यमन में किया, शाम में किया, अगर इराक़ में किया, तो उनको शायद लगा है कि अब हमें वापस अपनी बाउंड्रीज़ में आना चाहिए। अपने ईरान, जो मौजूदा ईरान है, जो कन्फ्लिक्ट चल रही है इस वक्त उनकी मिडल ईस्ट में, स्पेशली इसके इसराइल के साथ, तो हमें अपने आप को बचाना चाहिए, अपनी जंग लड़नी चाहिए, रादर दैन अपने बॉर्डर से निकल कर बहर हम लड़ें। और इसलिए शायद उन्होंने अपनी फोर्सेस, ट्रूप्स भी वहाँ से, बताया जा रहा है, जो प्रॉक्सीज वगैरह जो भी थी उनको उन्होंने वहाँ से निकाला है। खैर दैट्स अनदर डिबेट कि दूसरी साइड पे कहा जा रहा है कि अलायंस था जिसमें अमेरिकन से, उसमें टर्किश से, इसराइलीज़ और सऊदीज़ की बात भी की जा रही है। साफ पिछली दफ़ा भी सऊदीज़ जो हैं वो इसके हाफिज़ ये बशार अल असद के रजीम के ख़िलाफ़ जो फोर्सेस थी उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब इसका वहाँ खत्े में क्या सिचुएशन बनती है, बाज़ लोग कहते हैं कि स्टेबिलिटी आएगी इससे, बात कहते हैं फर्दर अनरेस्ट आएगा। ये तो एक और चीज़ है, उसकी जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इस पर बातचीत इस पर करते रहेंगे। आप खुद भी, आपको पता है आजकल ग्लोबल दुनिया आप लोग भी फॉलो करते हैं, जितनी हमें इन्फॉर्मेशन होती है, हमें भी तो इन्फॉर्मेशन यही से आ रही होती है, इंटरनेशनल मीडिया से आ रही होती है, उस न्यूज़ से आ रहे होते हैं, आप भी वहीं से ले रहे होते हैं अगर इंटरेस्ट हो। लेकिन उसका एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू कहा जा रहा है कि पीटीआई के हमारे दोस्त जो हैं अक्सर, वो इन तमाम चेंजेस दुनिया में कहीं भी हो रही हूँ, इस तरह की रेवोल्यूशन आ रहे हूँ, उनको पाकिस्तान के ये तनाजुर में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये चीज़ें पाकिस्तान में भी हो सकती हैं। इससे पहले श्रीलंका में हुआ, वहाँ पर हमने देखा प्रेसिडेंशियल पैलेस में लोग घुस गए थे, चीज़ें उठाई, लुटमार की, वो सीन्स हमने देखे। तो यहाँ पर भी ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर बहुत कुछ मुमकिन है। फिर बांग्लादेश में हमने देखा, अभी रिसेंटली देखा कि वहाँ पर हसीना वाजेद साहब जो हैं उनको 15 साल का रूल था, जितना हाफिज़ ये बशार अल असद साहब का बताया जा रहा है तकरीबन 14-15 साल का। वहाँ भी उनको फ्लाई करना पड़ा, और फिर वहाँ पे भी महल में लोग घुस गए, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने वहाँ पे लुटमार लोगों ने की थी। अभी वहाँ पे हाफिज़ बशार अल असद जो हैं, इनके भी ये पैलेस या महल से लोग इसी तरह के लुटमार करके जा रहे हैं। सो देयर इज़ ए होप फॉर पीटीआई कि क्या ये चीज़ें पाकिस्तान में जितना फ्रस्ट्रेशन एंगर लेवल बढ़ता जा रहा है, शायद पाकिस्तान में भी हो सकता है। लोगों का गुस्सा, एंगर, हालात वो समझते हैं जितना जबर हो रहा है, क्या इस तरह की रेवोल्यूशन पाकिस्तान में हो सकती है? क्या पाकिस्तानी लोग जो हैं वो भी इंस्पायर हो सकते हैं? क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं इस पर ज़रा थोड़ा तफसील में बात करूँगा, क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान पे इन हालात में, या इमरान खान साहब जो उनकी पार्टी उम्मीद रखते हैं हर दफ़ा, वो अब की दफ़ा कोई चेंज आ सकती है। दैट्स, जैसे मैंने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी सेंसिटिव टॉपिक। मैं इस पर ज़रा आता हूँ बाद में। इसके साथ हम बात करेंगे कि उन फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने एक जो बात की है कि जनाब खान साहब जो हैं, जो ये बताया जा रहा है 14 दिसंबर के नज़दीक सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल देने की इंडिकेशन आ रही है नेक्स्ट, इसका अभी कुछ इसमें दिनों तक कि शायद कि अभी से वो ऐलान करें। कमेटी भी बनाई है उन्होंने, हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी कि हमारी शराइत अगर मान ली जाती है तो हम सिविल डिसोबीडियंस की कॉल नहीं देंगे। सो दैट्स अनदर एक हुकूमत के लिए वरीसम होगी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है ओवरसीज़ की, पाकिस्तानीज़ की बैरून मुल्क। और अगर खान साहब की कॉल पे वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी फ़ंड्स भेजते हैं, रेमिटेंसेज रोक लेते हैं। इस वक्त आपको $30 बिलियन के अराउंड माइनस प्लस जो है पाकिस्तान को पैसे आ रहे हैं। तो क्या इसमें कितनी बड़ी कमी आ सकती है? $2-3 अरब आ सकती है, $5 अरब आ सकती है, या
کیا کچھ کریں گے، اور اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا پاکستانی روپیز پہ کتنا خوفناک ایک امپیکٹ آ سکتا ہے۔ اور جو اس وقت تھوڑا سٹیبلائز کیا ہے، روپیز کو سٹیبلائز کیا ڈالر کے اگینسٹ، مہنگائی کی رفتار جو ہے وہ کہتے ہیں 3 پوائنٹ سم تک ہم لے کر آئے ہیں، کہاں پہ 40% تھی اس کو نیچے لے کر آئے ہیں۔ اکنامک انڈیکیٹرز ان کا خیال ہے ٹھیک جا رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ ہے وہ سمجھتے ہیں دیٹس گوئنگ ویری ویل۔ سو لہٰذا اس وقت جب وہ اسٹیبلٹی فیل ہو رہی ہے اس کو حکومت کو، اسی وقت اگر یہ آپ کو $2-4 بلین نہیں آتا تو یہ پھر آپ یہ پیسے کہاں سے ارینج کریں گے؟ اگر نہیں ارینج کرتے تو آپ کو پھر آپ کو روپیز پہ دباؤ آئے گا۔ سو دیٹس ویری ایک امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ خان صاحب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ ملک کی اکانومی کو انہوں نے IMF کے ذریعے بھی آپ کو پتہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیٹر بھی لکھے تھے، خود بھی IMF کی ڈیل توڑی تھی انہوں نے جنوری فروری 2022 میں، جس کے بعد روپیز جو ہے نا اوپر گیا، اسکائی راکٹنگ گیا تھا، اور پھر وہ واپس اس طریقے کے اس پرائس پہ نہیں آیا واپس جس پہ خان صاحب کے دور میں تھا۔ وجہ وہی تھی IMF کی ڈیل توڑی گئی تھی خان صاحب کے دور میں، پھر انہوں نے لیٹر لکھے IMF کو کہ ان کے ساتھ نہ ڈیلز کریں۔ سو ابھی خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر کسی چیز پہ ہلٹ کیا جا سکتا ہے حکومت کو، ریاست کو، تو وہ ڈالر ہے۔ تو ڈالر کا اگر ہم کسی طریقے سے ڈسٹربنس کر سکیں تو پھر وہ ہوگی۔ سوال یہ کہ کیا حکومت جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ پہ وہ خان صاحب کی اس چیز پہ وہ کرے گی، وہ جھکے گی اور ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے گی، سیریز خان صاحب کو رہا کرے گی، اقتدار ان کو دے دے گی۔ جو 3 شرائط ہیں ان کی بڑی سخت ان کی شرائط ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں شاید چینجز کی وہ نہیں ہے۔ باقی تو چلو خان صاحب نہ بھی مانے، اپنے رہائی کی بات ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ فوج رہائی ان کی کر سکے گی؟ سو دیز آر ویری وائٹل کوشچن۔ وہ کہتے ہیں جنرل فیض کے ساتھ، جیسے انہوں نے کہا، یہ فیصل واٹر صاحب کہہ رہے ہیں جنرل فیض کو وہ ہو رہی ہے سزا ہونے والی، قریب ہونے والی، اناؤنس ہونے والی ہے، تو خان صاحب انہی دنوں میں چاہتے ہیں کہ جناب کو اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے جنرل فیض سے ان کو نہ کنیکٹ کیا جا سکے، ان ملٹری ٹرائل نہ ہو سکے، یا کچھ بتایا جا رہا ہے کہ انکشافات جو ہیں نا کچھ آنے والے ہیں، اسٹاٹلنگ، جس میں خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں انڈائٹ کیے جا سکتے ہیں۔ آلریڈی آپ کو پتہ 9 مئی کے حوالے سے ان پہ انڈائٹمنٹ بھی ہوگی ہے، ضمانتیں بھی ان کے مسترد ہو گئیں۔ سو پریشر تو بلڈ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ جنرل فیض کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جنرل فیض کے کیس کے مقدمے کے فیصلے سے کیا بگ تھنگ نکلتی ہے، کیا نکلتا ہے وہاں سے اندر سے، تو اس کا انتظار سارے کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، میڈیا بھی کر رہے ہیں، سیاستدان بھی کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس میں سابق ملٹری افیسر جو سرونگ بھی ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہوں کہ فرسٹ ٹائم ایک 3 اسٹار آرمی جنرل سابق DGIS ون آف دا موسٹ پاورفل جو ہے وہ جو ہیں ان کو سزا ہونے والی ہے۔ تو اس سزا کا عمران خان صاحب یا پارٹی پہ کیا اثر ہوگا؟ سو ایوری باڈی از واچنگ۔ اور خان صاحب کو اپنی رہائی ذرا مشکل میں لگ رہی ہے۔ رہائی سے یاد آیا کہ جناب کہ وہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے جو بات کی تھی، میں نے کل والے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ ذہن مانتا نہیں ہے، بات چیزیں ریشنل بنیادوں پہ ضروری نہیں ہوتا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو، آپ کا انالیسز، آپ کی ریڈنگ، آپ کی مطلب ہے یا سچویشن کو جانچنے کی تھوڑی سی سینس اگر آپ لوگوں میں، یہ ہر بندے میں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں، جن کو میں ایکسپرٹ کہتے ہیں بعد میں کہ دیکھو یار اس نے فلاں وقت میں 2 مہینہ ہفتہ دن پہلے بات کہہ دی تھی اور ویسے ہوئی ہے۔ بعض لوگ مطلب اپنا انالیسز ان کا اتنا یا ان کی ریڈنگ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ وہ پریڈکشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بعض لوگوں کے پاس تو چلو انفارمیشن ہوتی ہے، فیئر انف۔ بعض لوگ اپنا انالیسز ریڈنگ وہ تمام پہلو اسپیکٹ سامنے رکھ کے سچویشن کے اس طرح کی ریڈنگ دیں گے کہ آپ کو پرفیکٹ 100% وہ پرفیکٹ لگے گا۔ لوگ کہیں گے یار اس کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں، بڑی اس کے پاس سٹوریز ہوتی ہیں، کنفرم یہ چیزیں بتاتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے پرسپشن، اپنے ریڈنگ، اپنی انٹیلیجنس ان کے ایویلویشن کر کے اپنے آپ کے ساتھ نتائج اخذ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسے چیزیں ہوں گی اور ویسے چیزیں ہو جاتی ہوتی ہیں۔ سو ابھی بھی وہی بتایا جا رہا ہے۔ جب انہوں نے بات کی تھی علیمہ خان صاحبہ نے، تو یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پیمپر کر رہا ہوں، سوری دیٹس امپریشن ون میں گیٹ، میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ریڈنگ تھی اس وقت بھی، اور آپ کو بھی صاحب ذرا آپ کی بھی ریڈنگ ہوگی کہ یہ اتنی بڑی آفر اگر خان صاحب کو کی جاتی کہ آپ کو 20 دن بعد ہم چھوڑ دیں گے، خان صاحب کبھی بھی انکار نہ کرتے، کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، کوئی بھی نہ کرتا، پارٹی جا کے پیرو پڑ جاتے۔ خان صاحب خود تنگ آئے ہوئے ہیں بھائی جیل سے، وہ تو خود کہتے ہیں کسی طریقے سے مجھے نکالیں، وہ تو روزانہ کال دیتے ہیں، روزانہ فون کرتے ہیں، روزانہ بات کرتے ہیں، روزانہ نیگوسیشنز کی بات کرتے ہیں، صلح صفائی بھی بدلے نہ لینے کی بات کرتے ہیں۔ خان صاحب نے تو ہر طرح کا کام کر کے دیکھا ہے، انہوں نے تھریٹ بھی کر دیکھا ہے، انہوں نے صلح کی بھی انہوں نے آفرز بھی کر کے دیکھی ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں چھوڑوں گا، قبر تک پیچھا کروں گا میں ان کے جرنیلوں کا، وہ بھی کہہ کے دیکھ لیا ہے، مطلب دھرنے بھی دے لیے، پھر آخری کال بھی کر لیا، ابھی آخری پتہ بھی وہی میرا خیال ہے سول ڈس اوبیڈینس والا ہے، وہ بھی سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی خان صاحب کو رہائی نہیں مل رہی۔ تو خان صاحب کو اگر یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ دے رہی تھی آفر، اور وہی ان کا مقصد ہی یہی تھا، لانگ جو وہ لے کر آئے تھے وہاں سے KPK سے ہمارے دوست آئے تھے کہ خان صاحب کو ہم واپس لے کے جائیں گے، بشرا صاحب آئے تھیں، باقی لوگ ہیں، تو وہ تو پھر ڈیمانڈ مانی جا رہی تھی۔ اتنی تو سینس خان صاحب میں بھی ہوگی، پارٹی میں بھی ہوگی کہ جب اتنے بڑے آپ
یہ کراؤڈ کے ساتھ اسلام آباد انٹر ہوں گے تو آپ کو خان صاحب کو حوالہ نہیں کر دیا جائے گا. کوئی نہ کوئی پروسیس ہوتا ہے نا, تھوڑا سا کور اپ کرنا ہوتا ہے, کوئی تھوڑی سی کوئی ڈرامے بازی کرنی ہوتی ہے. جی ہم نے کوئی ان کے کہنے پہ خان صاحب کو رہا نہیں کیا, ہم نے تو بیسیکلی دیکھیں جی عدالت سے ضمانت ہوگی, جیسے بشرا صاحبہ کی ہوئی کہ دوبارہ گرفتاری نہیں ڈالی. تو ایک تو کیسز سے تو خان صاحب کی ضمانت ہو جانی تھی اور انہوں نے دوبارہ نیا کیس نہیں بنانا تھا. خان صاحب مائٹ ہیو بین آؤٹ, اور کوئی تانا بھی نہ کرتا جی کہ جلد سے جلوسوں کی وجہ سے آئے, خان صاحب کا بھی کام ہو جاتا, وہ بھی رہا ہو جاتے. اور یہ حکومت بھی کہتی جی ہم نے تو نہیں کیا, عدالتوں نے کیا, بشرا صاحبہ کے یہ کیسز سے وہ بھی ختم ہوئے, یہ ضمانت ہم نے چھوڑ دیا, خان صاحب کو چھوڑ دیا, ہماری کون سی خان صاحب سے کے ساتھ دشمنی تھی, عدالتوں نے ریلیف دیا, ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. یہ انہوں نے کہانی بنا لینی تھی حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے, یہ انہوں نے کرنا. سو اٹس کال ون ون سچویشن, دونوں کے لیے, حکومت کے لیے بھی فیس سیونگ ہے, خان صاحب کے لیے فیس سیونگ ہے. یہ فارمولہ ہو سکتا تھا. اب وہ کہتے ہیں جی ہوا اور ہم نے نہیں مانا. میں نہیں بھائی کرتا تھا, آپ کو بتا کل بڑا ڈیٹیل سے کہا ہوتا, انہیں رش کرنا تھا. ہاں اگر آپ کو خطرہ تھا کہ مکر جائیں گے تو آپ پہلے سے اناؤنس کر دیتے جی یہ کہ وہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کہ 20 دن بعد ہم رہا کر دیں گے. یہ بات تو اوپن کی جا سکتی تھی, اتنی تو ہونی چاہیے تھی, اس کو پبلک ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے اس پہ تنقید بھی آتی, حکومت پہ آتی, فوج پہ ہوتی. ایک اور زاویہ یہ بھی تو ہو سکتا نا, خفیہ تو ڈیل نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ خفیہ کے لیے گارنٹرز چاہیے درمیان میں. اب خان صاحب کی گارنٹی کون دے یا اس کے اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹی کون دے؟ اب دونوں ایک دوسرے پہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. سو ایک وہ بھی مسئلہ تھا, اگر خفیہ ڈیل رکھنی تھی 20 دن بعد والی تو گارنٹر کون ہوں گے اس میں؟ سو گارنٹر نہیں ملتے سم ٹائم, اور دونوں کی کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے. کل کو اسٹیبلشمنٹ نہ مانے, جب ان سے دباؤ ہٹ جائے, خان صاحب کو کوئی اور مسئلہ کھڑا کر لیں تو پھر تو چیزیں نہیں ہوں گی, یا خان صاحب کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, باہر نکل کے آپ نے کیا کرنا ہے, خان صاحب نہ مانے. سو دے آر لاٹ آف ایشوز. سو دونوں چیزیں یہ پیرالل ہو سکتی تھی جو میں نے آپ کے سامنے دونوں سیناریو رکھے ہیں. آج انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر صاحب نے جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی, وہ چیئرمین ہے پارٹی کے. اب علیمہ خان صاحبہ ہوں, بشرا صاحبہ ہوں, معذرت کے ساتھ وہ بہت سارے پارٹی کے اندر پرابلم پیدا کر رہے ہیں, میرا یہ خیال ہے. ایک تو ان کو پالیٹکس کی بالکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, نہ علیمہ خان صاحبہ کو ہے نہ بشرا صاحبہ کو ہے. جو پولیٹیکل شروڈنس چاہیے, پولیٹیکل ایک انڈرسٹینڈنگ چاہیے, پولیٹیکل موو چاہیے, پولیٹیکل ذہن چاہیے, معذرت کے ساتھ دونوں میں نہیں ہے, نہ بشرا صاحبہ میں ہے نہ علیمہ خان صاحب. ان کا قصور بھی نہیں, وہ ڈومیسٹک مطلب ہے, وہ گھریلو خواتین تھے ان اے وے. وہ خود بھی کہتے تھے ہم تو گھریلو خواتین ہیں, ہمارا تو کوئی کام نہیں ہے. وہ جی علیمہ خان صاحبہ وہ کہتی جی میرا تو کیونکہ بھائی جیل میں ہے لہٰذا ہم سامنے آ رہے ہیں. وہ آنا بھی چاہیے, بہنوں کو ان کی کیئر کرنی چاہیے. ادھر سے بشرا صاحبہ صاحب جو ہے وہ تو پہلے کہتے تھے ہم تو گھریلو خاتون ہیں. اب گھریلو خواتین جب اتنی بڑا ایک اس میں ویکیوم ہے اس میں پارٹی کے اندر کا, خان صاحب نہیں ہے, خان صاحب اپنے علاوہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ علیمہ خان صاحبہ پہ کر رہے ہیں یا بشرا صاحبہ پہ, روزانہ کو بنیادوں پہ کوئی نہ کوئی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. ان کو بیرسٹر گوہر کو بھی ہوتی ہے, پھر ان کو سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہوتی ہے, اور باقیوں کو بھی ہوتی ہے کہ یہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, بہنیں کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں, اور خان صاحب جو ہیں وہ کچھ اور بیان دے, وہ اپنی بہنوں اور ان کے بشرا صاحبہ کے حق میں اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, جس سے یہ بیچارے ان کو سمجھ نہیں آتی ہم کدھر جائیں. تو ابھی بھی وہی ہوا ہے کہ اتنی بڑی بات وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نام لیا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کو, دوڑایا گیا بیرسٹر گوہر صاحب گئے تھے, بیرسٹر گوہر صاحب کا نام لیا تھا نا علیمہ خان صاحبہ نے, کہ انہوں نے انکار کر دوں کہ اس طرح کی کوئی پیشکش نہیں ہوئی تھی, نہ کبھی کوئی بات ہوئی. اگر ہوئی ہوتی تو خان صاحب اب تک بتا بھی چکے ہوتے. خان صاحب 24 گھنٹے سے زیادہ خاموش نہیں رہ سکتے, آپ کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جناب کہ اس طرح کی آفر ہوئی تھی اور خان صاحب بعد میں صحافیوں سے ملے, 3-4 دفعہ مل چکے ہیں اس کے بعد. خان صاحب نے کسی سے کوئی نے کہا جی مجھے آفر آئی تھی 20 دن کی اور ہم نے نہیں مانی یا انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا. سو علیمہ خان صاحب بھائی ڈونٹ نو کہاں سے ان کے ذہن میں خود سے انہوں نے اپنی طرف سے اس کو ایک کریٹ کر لیا, گھڑ لیا, جس دوسرے لفظوں میں ہو رہے ہیں. سو امبیرسمنٹ از ایوری ویئر. آج انہوں نے انکار کر دیا کہ ایسی کوئی آفر نہیں تھی 20 دن, ادھر سے بشرا صاحبہ ہیں وہ امبیرسمنٹ کریٹ کر لی ہیں. انہوں نے پارٹی لیڈروں کو شٹ اپ کال دی, سلمان اکرم راجہ کو دی ہے, حامد رضا صاحب تھے اور بہت سارے تھے کہ جو انہوں نے گالیاں وہاں پہ ان کو میٹنگز میں دی, جو بڑے آرام سے سکون سے یہ ہضم کر کے آ گئے ہیں سارے کے سارے. خیر اپنا وہی جو میں کل کہا تھا اپنا لیول. سو وہ ایک علیحدہ ڈباکل تھا. وہی میں نے کہا کہ علیمہ خان صاحب اور بشرا صاحبہ جو ہیں, اب لگے گا یہ کہ پارٹی کے جو دوسرے لوگ ہیں آہستہ آہستہ وہ سائڈ پہ ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی بہن جی, بھابھی جی, آپ پھر یہ سنبھالیں, پارٹی کی عادت بھی سنبھالیں, بندے بھی نکالیں اور جلد سے جلوس بھی کریں, ہم ذرا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو لگے گا یہ کہ آخر پہ علیمہ خان صاحب اور بشرا صاحبہ کے درمیان بھی پرابلم چلتے رہتے ہیں. دیکھتے ہیں بارہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. نو لاسٹلی کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ سیرین اس کا ریولوشن کا کیا امپیکٹ ہوگا. 2-4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس لیے بھی بعض دفعہ اس کی سملیرٹیز نہیں ملتی پاکستان کے ساتھ کہ وہاں بنگلہ دیش کی اگر وہاں سے شروع کریں تو وہ 15 سال سے وہ اس پہ تھے, اقتدار میں تھیں حسینہ واجد صاحب. بندہ جو میں بار بار ایک انسانی نفسیات بتاتا ہوں, ایک شکل دیکھ کے تنگ آ جاتے. پاکستان میں فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایوب ہوں, جنرل ضیاء ہوں یا جنرل مشرف, 8 سے 10 سال سے زیادہ نہیں رہے. سب سے زیادہ لانگسٹ پیریڈ جو تھا وہ جنرل ایوب کا تھا, یا اس کے ساتھ وہ کر لیں یہ جنرل ضیاء کا تھا. جنرل مشرف صاحب جو ہیں شاید 8 سال رہے ہیں, کچھ سم ٹائم پیریڈ 8-9 سال.
اگر یہ فوجی ڈکٹیٹر ہمارے یہاں بھی 8-9 سال بعد ان کو جانا پڑا ہے، لوگ تنگ آ گئے، مظاہرے شروع ہوئے، ان کے خلاف کوئی تحریک چل گئی یا وٹ ایور جو بھی ہوا، جناب مشرف کے خلاف بھی تحریک چلی، ججز یہ ان کی وکیلوں نے چلائی، ادھر وہاں پہ یہ جنرل ایوب تھے، ان کے خلاف ایک عوامی تحریک چلی تھی، اس کے نتیجے میں استعفیٰ دیا تھا۔ جنرل ضیاء صاحب کو ویسے ہی ایک ان کا جو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ادروائز ان کے خلاف بھی میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی اتنے ان پاپولر ہو چکے تھے جنید صاحب کو ڈسمس کرنے کے بعد کہ ان کے تمام پولیٹیکل فورسز خلاف تھیں، کسی وقت بھی تحریک شروع ہو سکتی تھی۔ اگر پاکستان میں لوگوں نے 7-8 سال میں کسی بندے کو نہیں ٹالریٹ کیا تو 15 سال میں وہ بنگلہ دیش کا ایک بندہ بیٹھ جائے تو لوگ تنگ آ جاتے ہیں، پھر آپ آٹوکریٹ ہو جاتے ہیں، آپ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، فاسسٹ بن جاتے ہیں، مخالفین کو مارنا، قتل کرنا، پھانسیاں لگانا، جیلوں میں ڈالنا، اور بلا بلا ابھی مطلب پھر الیکشن میں ریگنگ کروانا جو اس کے ہوا تھا۔ سو حسینہ واجد صاحبہ کے مطلب شی ہیڈ بلڈ آن ہر ہینڈس، اس نے جماعت اسلامی کو، خالد ضیاء کی پارٹی کے لوگوں کو پھانسیاں دی ہیں بہت سارے کو 71 کے نام پہ جی، کہ اس وقت انہوں نے یہ کرائمز کیے تھے بنگلہ دیشی یا عوام کے ساتھ، پاکستانی فوج کے ساتھ مل کے۔ سو جب اتنا بلڈ شیڈ آ جائے، اتنے بڑے طبقے پھانسیاں دے دیں، لوگوں کو ماریں، جیلوں میں جو ہے آپ ان کو ڈال دیں، اور پھر وہی والی بات کہ ایک فاسسٹ کی طرح حکومت کرنے، پھر پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ سو وہ ایک 15 سال کا بوجھ تھا حسینہ واجد کے، لوگوں نے ریئیکٹ کیا۔ پھر انڈین وہ اس میں فیکٹر آ رہا تھا کہ انڈین جو ہیں ان کا انفلوئنس بڑھا تھا وہاں پہ، جو دوسرے سیگمنٹ آف سوسائٹی تھے وہ ریئیکٹ کر رہے تھے کہ ہم انڈیا کی کالونی بن کر رہ گئے۔ سو دیر ور مینی فیکٹرز، انکمبنسی واز ون آف دا میجر فیکٹرز۔ ایسے ہم دیکھتے ہیں ادھر اس میں دیکھیں سیریا کی طرف اگر جائیں تو سیریا میں 40-50 سال سے ایک ہی خاندان ہے، جہاں پہ ایک فیکشنل سیکٹیرین ایک لڑائی چل رہی تھی، وہاں پہ آپس میں مار رہے تھے، ڈفرینٹ ٹرائبز ہیں، ڈفرینٹ گروپس ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے خطے میں جس طریقے کی اس میں سول وارز ہیں، جنگیں لڑی گئی ہیں، یا وہاں پہ پراکسیز لڑی جا رہی تھیں، تو وہ بھی ایک علیحدہ وہاں پر یہ فیکٹر تھا۔ 14-15 سال سے یہ حافظ بشار الاسد بیٹھے تھے، اس سے پہلے ان کے والد صاحب بیٹھے تھے۔ ایک ڈکٹیٹرشپ میں، ایک ان تمام چیزوں میں لوگ تھک جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، دے نیڈ چینج۔ یہ صرف یہاں پہ نہیں ہوا، مصر میں بھی ہم نے دیکھا، مصر میں بھی یہ ہوا تھا، اس میں مبارک صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیبیا میں کیا ہوا تھا، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، یا آپ کا خیال ہے وہ بھوکے مار رہے تھے، کتنے دنیا کے ریچسٹ ممالک تھے وہ۔ اگر ایجپٹ اگر ٹورزم پہ چل رہا تو لیبیا کے پاس کتنا تیل ایل اور نیچرل، ان کے پاس اتنا بڑا پیسہ تھا، عوام خوشحال تھے، لیکن وہ چہرے دیکھ دیکھ کے تنگ آ گئے تھے۔ ان لوگوں کو تھوڑی سی آزادی چاہیے ہوتی، بولنے کی، اپنے آپ کو فیل کرنے کی۔ جو بات شہزادہ محمد نے نوٹ کیا سعودی عرب میں کہ لوگوں کو آزاد کرو، تھوڑا سا لوگوں کو ان کو لبریٹ کرو، یہ نہ کرتے یہاں بھی یہی کچھ ہونا تھا۔ اگلی باری جو مجھے لگتا ہے ایران کی ہوگی، دیکھیں گے ایران میں لوگ اٹھیں گے کہ ہمیں بھی اسی طرح کی آزادیاں چاہیے، جو سعودیز اگر دے سکتے ہیں آزادیاں دے سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں ہیں۔ سو یہ پرابلم آئے گا پاکستان میں۔ اس طرح کے اگر حالات دیکھیں گے، 2.5-3 سال سے زیادہ وزیر اعظم کوئی رہتا نہیں ہے، بہت بڑی حکومت ہوئی، کوئی وزیر اعظم نے 5 سال پورے کیے ہیں، ایک پارلیمنٹ میں 3 وزیر اعظم آتے ہیں، 2 وزیر اعظم آتے ہیں 5 سالوں میں۔ دوسرا جو کچھ بھی کہیں، ابھی بھی آپ کو یہ سوشل میڈیا پہ وہ ٹھیک ہے، انہوں نے حکومتوں نے اس وقت وہ اس کے ساتھ ان کو بین کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے میں اگینسٹ اٹ، میں یہ بات کہہ بھی چکا ہوں، ریگولیٹ کریں، بین نہ کریں۔ وی پی این کے چکر میں پڑ گئے ہیں، مطلب آپ نے ٹویٹر کو بین کر دیا ہے، آپ نے انٹرنیٹ پہ چلے گئے، ان چیزوں سے چیزیں نہیں رکتی ہوتی۔ کہ بھٹو صاحب کے دور میں جب 77 کی موومنٹ چل رہی تھی، نہ ٹویٹر تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، تو نہ یہ آپ کی ساری چیزیں تھیں۔ جب لوگوں کے جذبات آتے ہیں تو لوگ پھر کھڑے ہو جاتے۔ دنیا میں بہت سے مطلب جب اس کو فرینچ ریولوشن آیا تو سوشل میڈیا لایا تھا، یا 1917 کا بولشیوک جب آیا تھا وہاں پہ رشیا میں، تو سوشل میڈیا کے ذریعے تھے، انٹرنیٹ تھے، یہ چیزیں تھیں، یوٹیوب تھے یا فیس بک تھا یا ٹویٹر تھا یا انسٹاگرام کے ذریعے تھیں۔ آپ لوگوں کو بات کرنے دیتے ہو، ریگولیٹ کرتے، جہاں سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ریڈ لائن کراس کی گئی ہیں، یس قانون بنائیں، میں غلط کہہ رہا ہوں بالکل مجھے بلائیں، مجھے اس میں عدالت میں لے کر جائیں، بات کریں، لوگوں کو اٹھانا، مار پیٹ کرنا، یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو بات کرنے دیں۔ اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کو میں ابھی بھی کہتا ہوں ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے، اتنا زیادہ امپوز کر کے اگر آپ پالیٹکس میں آئیں گے تو لوگ آپ کو ہر چیز کا ذمہ دار سمجھیں گے۔ بلنڈر اگر پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ہوں گے، ان کے گورننس کے مسئلے ہوں گے، یہ نہیں چلا پا رہے ہوں گے حکومت، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت، لوگ کہیں گے نہیں پیچھے سے وہ بیٹھے ہیں، وہی ان کی ساری ناکامیاں آپ کے گلے میں پڑیں گی۔ سو آپ کو ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے، آپ کو اتنا زیادہ ایکٹیولی آگے نہیں آنا چاہیے کہ ہر بندہ اب آپ کی طرف انگلی اٹھانا شروع ہو جائے گا، آپ کو مسائل پیدا ہوں گے۔ سو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ فار ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ آپ کو پیچھے جانا چاہیے، آپ کو یہ جو پولیٹیشین بیٹھے ان کو کہیں ہینڈل کریں، یہ مینیج کریں، یہ پارلیمنٹ کو چلائے اگر چلا سکتے۔ سو میڈلنگ اس طرح کی ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے پرابلم ہوں گے، غصہ بڑھتا جائے گا، لوگ دنیا بھر سے چیزوں سے انسپائر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ابھی کہتا ہوں کہ اس طرح کے حالات آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آتے، لیکن بننے کو اوور نائٹ بن جاتے ہیں۔ ابھی سیریا میں 2-3 ہفتوں میں ساری چیزیں ہوئی ہیں، وہ پورا کا پورا دمسکس جو ہے وہ فال کر گیا ہے۔ لیکن پھر بھی جو میں یہ بتا رہا ہوں، ابھی بھی یہاں پہ بات چیت ہوتی ہے، لوگ لکھتے ہیں،
یہ بولتے ہیں، وی لاگ کرتے ہیں، شوز کرتے ہیں، ٹی وی شوز پہ ہو از ہو جو نہیں آتا وہاں پہ. کوئی ایک بندے بتائیں جو میں یہ پولیٹیشین کی بات ہے، پی ٹی آئی کا کون سا بندہ نہیں آ سکتا وہاں پہ؟ سارے لوگ آتے ہیں، پیپلز پارٹی کے آتے ہیں، نواز ڈبیٹ ہوتے ہیں، ہم لوگ بات کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، ایک ڈبیٹ کا کلچر ہے. آپ کی سٹیم یہاں پہ نکلتی رہتی ہے. لیکن زیادہ ریپریشن ہوا، زیادہ تنگ کیا گیا، زیادہ آپ کو ڈکٹیٹرشپ نظر آنے شروع ہوئی، تو ایک سٹیج پہ اس طرح کی سچویشن بن بھی سکتی ہے جو یہاں پر وہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہے. لیکن ان اسٹیٹس کا جہاں پہ یہ پرابلم ہوئی، انکمبینسی فیکٹر، 15 سال حکومتیں، 40 سال حکومتیں، وہاں پہ ریئیکشن زیادہ اسٹرانگ آتے ہیں. بہرحال انسانی مزاج ہے، دیکھتے ہیں سر کہ ان چیزوں سے پاکستان میں کیا اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لیٹس سی.